फिर भी तुम्हें कई बार लगाया लेकिन तुम उठाए नहीं। मैं मसरूफ था। अच्छा वो छोड़ो, जब मैं- सुनो, जो ऑडियो तुमने अपलोड किया है तो उस पर कभी तुम बात नहीं कर पाए हो। इसमें चलो बात कर लेते हैं। तो शराइत तय कर लेते ना, शराइत तय कर लेते ना। हाँ कर लो। हाँ, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह है ना। नहीं नहीं, उसी पर भागे हो। अच्छा तो दावे और दलील पर तुम कल बात करके भागे, उस पर बात नहीं करोगे? हाँ, उसी पर बात करोगे। देखो शराइत करो। नहीं सुनो कल जो तुम बात करके भागे हो, शराइत ये है। अरे पहले मौजू हाँ वही मौजू हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह। तुमने खुदा का खुदा होने का दावा किया। अरे उसी पर बात करनी, लेकिन कल इस पर बात हुई थी। उसी पर बात करेंगे। दावे और दलील, हाँ इसी पर बात करेंगे। हाँ तो चलो पहले मैं सुनो, 2 मिनट करके बात करेंगे। मौजू हो गया अब शराइत। हाँ सुनो ना, हाँ 2 मिनट बात करेंगे, ठीक है? शराइत हाँ छह तय करो तुम। हाँ देखो भाई ये 2 मिनट तुम्हारे पास तुमको इख्तियार दिया जाएगा। जब तुम बोलोगे बीच में, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक है? हाँ। उसके बाद जब मेरी बारी आएगी, मैं जब बोलूंगा तुम बिल्कुल नहीं बोलना है जरा भी। और तुमने बोला बीच में और मुझे फोन काटने का इख्तियार है। मैं अगर बीच में बोला तो मेरी शिकस्त चलान करोगे, तुम्हें फोन काटने का इख्तियार है, ठीक है? हाँ इतना बोल सकते हैं भाई, इबारत पढ़ो, किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम, जहाँ आप लोग को रुक जाना है, ठीक है? ये बात याद रखना, अगर तुम बीच में बोले तुम्हारी शिकस्त होगी, फोन काटने का हमें इख्तियार है। मैं बीच में बोला तुम मेरी शिकस्त चलान करो, तुम्हें फोन काटने का इख्तियार है। माजिद भाई, हाँ माजिद याद रखना है ना ये बात। फिर उस वक्त ये बोलना मत कि भाग गया, ठीक है? मौजूद है। चलो अब तुम्हारी शर्त पूरी हो गई। हाँ अब मैं खामोश रहो ना। हाँ और एक बोलो। गाली गलौज, हाँ, बोलो। बदतमीजी, बेहयाई, अगर ये बदकलामी किया या कोई गलत लफ्ज जुमला इस्तेमाल किया तुम्हारे खिलाफ, तुम मेरे खिलाफ, तो भी तुम्हारी शिकस्त होगी, मुझे फोन काटने का इख्तियार है। मेरी चीज़ तुम्हारे फोन काटने का इख्तियार है, ठीक है? अब हो गई ना तुम्हारी बात? हाँ बस। हाँ अब मेरी शर्तें सुन लो। मेरी शर्त ये है कि 2 मिनट तुम बोल ही चुकी है। अब मेरी शर्त ये है कि मैं जो दावा करूँगा, ठीक है, उस पर दलील लूँगा। तुम भी दावा करोगे, तुम भी दावे पर दलील पेश करोगे, ठीक है? और अगर तुम दावा पेश नहीं किए और बड़बड़ाने लगे तो तुम्हारी शिकस्त मैं फ़ोन कर दूँगा। और उसके बाद तुम्हारी जो दलील होगी वो तुम्हारे दावे के मुताबिक होगी। अगर तुम्हारी दलील तुम्हारे दावे के मुताबिक न हुई और जो है उसके मुखालिफत में हुई तो मैं जो है तेरी शिकस्त का ऐलान करके फ़ोन काट दूंगा, ये मेरा हक होगा, ठीक है? और इसके बाद बाकी जो तुमने शर्त रखी है उस पर मैं इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है? मेरी शर्तें मंजूर है आपको? हाँ मंजूर है, अब दावा पेश करो तुम। सुनो, मेरा दावा ये है कि तुम्हारी दलीलें तुम्हारे दावे के खिलाफ होती है। अब तुम अपना दावा पेश करो। ये दावा हुआ? हाँ मेरा ये दावा है। नहीं ये दावा नहीं होता। दावा, अरे क्या हो? अच्छा ये क्या है फिर? दावा ये नहीं होता है। क्या नहीं? हमारी अच्छा दलील, क्या होता है दावा? अभी मैंने दावा पेश ही नहीं किया, तो हमारे दिल हमारा दावा खराब हो जाएगा। अरे मैं मेरा दावा है, ये मेरा दावा कि तुम्हारी दलील तुम्हारे दावे के खिलाफ होती है। मौजू क्या है? दावे और दलील। इस पर बात इस पर चल रही है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हमारे दावे को आ रहे हो तुम। अरे चलो बोलो 2 मिनट बोलो। हाँ सुनो मैं अभी तुम 2 मिनट बोलो, मैं 2 मिनट टाइम देना। हाँ टाइम देखो। सुनो अली असगर साहब, मौजू है कि दावे और दलील, तो आप जो है अपना वक़ार बचा के रखें और जो है कुछ ऐसा जो है कलाम न करें जिससे जो है आप की जो है क्या कहते हैं बेइज्जती साबित हो जाए। लिहाजा आप मौजू को समझें। मौजू है कि दलील और दावे, तो दावे और दलील के मुताबिक बात होगी। तो मैंने दावा कर दिया है कि दावा मेरा है कि तुम्हारी दलीलें तुम्हारे दावे के खिलाफ होती है, और मैंने ये भी कहा कि तुम भी अपना जो है अपना दावा पेश करोगे, और अगर तुम अपना दावा पेश नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी शिकस्त का ऐलान करके फ़ोन काट दूंगा, मुझे हक हासिल होगा।
اور تم نے میری شرائط کو منظور کیا ہے، منظوری دی ہے. چلے اب آپ بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، یہ بریلوی مناظر ہے، ان کو ہوش نہیں رہتا کہ کیا جملہ استعمال کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا استعمال کرتے ہیں. شرائط میں موضوع طے ہو چکا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے، شروع میں بات طے ہو چکی ہے. موضوع کیا بتاؤ، میں نے موضوع بتا دیا. اب یہ بول رہے ہیں دعوے اور دلیل. دعوے نہیں دعویٰ ہوتا ہے، دعوے نہیں دعویٰ ہوتا ہے. ایک طرف سے ایک دعویٰ، دو دعوے نہیں ہوتے. اب سامعین، جب موضوع طے ہو چکی ہے، بھاگنے کی کیا ضرورت اس کو؟ بھاگ کیوں رہا ہے؟ پھر مجھے بول رہا ہے سنو میرا، میں کہہ رہا ہوں تم نے جو یہ پیش کیا تھا کلیات امدادیہ سے، اس میں تم نے جو اوپر تحریراً جو جملہ تم نے بھیجی ہے، تم ذمہ دار اس کے ہو. کون لکھا ہے، کیا لکھا ہے، وہ دیکھنا نہیں ہے مجھے، کیونکہ تم نے دلیل بھیجی ہے، تمہارا دعویٰ موجود ہے. گزشتہ سال کی بات اسکرین جو لگ چکی تھی وہاں پہ لکھا ہے اللہ کیسے بنا جائے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے تنقید ہو رہا ہے. کون بھیجا، کس نے؟ منور نبی صاحب نے بھیجا ہے. لیکن اللہ کیسے بنا جائے آگے لکھا، اور اس کے بعد اس کو ہو کہ ذکر نہیں اس کا مطابق ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کی عبارت کو وہاں پہ نقل کیا ہے، یعنی اللہ ہونے کا دعویٰ کیا. تو دعویٰ تمہارا ہوگا میرا ہوگا، تم نے بھیجی ہے، تحریر تمہاری ہے، اور تم اسکن بھیجا ہے، اس میں جو تحریر ہوگی تم ذمہ دار ہو. وہ کون لکھا ہے؟ تمہارا مفتی لکھا ہے کہ عالم لکھا ہے کہ مجدد لکھا ہے؟ میرا پوچھنے کی ذمہ داری نہیں ہے. تم نے بھیجی ہے، اس میں تحریر ہے، تم مجھے بھیجو گے کہ تم نے جو وہاں پہ لکھا ہے دعوے کے طور پر، اس پر بات کیوں نہیں کر رہے ہو جبکہ موضوع شرائط طے ہو چکی؟ کیا کلیات امدادیہ، اب تم اس سے بھاگ رہے ہو. تو تم اپنا اسی پر دعویٰ پیش کرو. اگر نہیں پیش کرو گے، تم نے کیوں بھیجا ہے تم اس سے رجوع کرو کہ آئندہ کبھی میں ایسی عبارت نہیں بھیجوں گا جس کے مطابق مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ بات کہو تم، ٹھیک ہے، یہ بات کہو کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بھیجنا مت، اور اگر سمجھ میں جو آ رہی ہے وہی بھیجنا، اور جو بھیجو گے پھر بات کرو گے تم. ہاں، بھاگ کیوں رہے ہو؟ موضوع طے ہو چکا ہے کلیات امدادیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی کہہ دیا میں. 2 منٹ ہو گیا، 2 منٹ ہو چکا آپ کو. ہیلو ہیلو، ہاں بولو. ہیلو، ارے بول، کیا ہوا؟ ارے ٹائم آپ کا ہوا کہ نہیں؟ کب سے ہو گیا؟ کب سے ہو گیا؟ تم سننے نہیں پا رہے ہو. تو ہو گیا تو تمہارا حکم بتا نہیں رہا ہے کیوں؟ بتا دیا تم سن نہیں پا رہے ہو، تم سفر میں ہو، تمہاری آواز نہیں آئے، آواز نہیں پہنچی تمہارے پاس، تمہاری غلطی ہے نا. میری باری ہے، چلے میری باری ہے نا. تم ٹائم چلا گیا تمہارا، وہ بولو جلدی. بول رہے اتنا کم بول دیا. 1 منٹ رکو، تمہارا ٹائم جائے گا، میرے کیا نقصان. سامعین محترم، یہ جو ہے علی اصغر صاحب دعوے کے میرے لفظ دعوے پر اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں بہانے بنائے کہ دعویٰ ہوتا ہے، دعوے نہیں ہوتے. حالانکہ میرا دعویٰ اور ان کا دعویٰ مل کے دعوے ہوتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ تو دعویٰ کرنا ورنہ تیری شکست ہوگی. یہ بیچارہ یہاں پہ پھنس گیا، مر گیا، یہ قیامت تک دعویٰ پیش نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہاں ان کی بہت بڑی کمزوری ہے. بھاگ جا، کیا بدتمیزی کی میں نے؟ ہاں، کیا بدتمیزی کی؟ مر گیا پھر گیا، کیا جملہ ہے؟ تمیز ہے؟ ارے وہ کیا مر گیا؟ میں تم کو تمہارا ابا مر گیا، تمہاری ماں مر گئی، برداشت کرو گے تم؟ ارے سنو، میں نے یہ نہیں کہا کہ علی اصغر کی ماں بھاگ گئی. میں نے ایسا کہا؟ ایسا تو نہیں کہا نا. میں نے کہا کہ حکم صاحب اپنے اس جو ہے مولوی کو آپ سنبھال کے رکھیں. ذرا ہمت ان کو کہو کہ ہمت ہے تو بات کریں. سامعین محترم، یہ لفاظی والے بابا ہیں، یہ لفاظی کریں گے، میں لفاظی نہیں کروں گا. میں نے ان سے کہا تھا کہ میری شرائط تم کو منظور ہے، انہوں نے کہا منظور ہے. میں نے کہا کہ موضوع کیا ہے؟ دعوے اور دلیل. اور میں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ تمہاری دلیلیں تمہارے دعوے کے مطابق
نہیں ہوتی ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اور میں نے کہا تھا تم اپنا دعویٰ پیش کرو گے، یہ نہیں کر سکا۔ اس نے کہا کہ تم نے جو حوالہ بھیجا ہے کلیات امدادیہ کا۔ سامعین محترم، میں نے ان کو حوالہ بھیجا ہے، ان کے گھر کی کتاب جواب حاضر ہے۔ مفتی ابو القاسم صاحب لکھنے والے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جب ناقل کسی کا حوالہ پیش کر دے تو بری الذمہ ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ جو ٹائٹل ہائیڈنگ بنایا ہے وہ کلیات امدادیہ کی عبارت ہے، اور اس کو نقل کرنے والے ہیں ہمارے بھائی، کیونکہ ان کے گھر کا یہ اصول ہے کہ جو ناقل ہوتا ہے اس پر حکم نہیں لگتا، وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ ذمہ سے خارج ہیں، وہ فارغ ہیں، ہم بھی فارغ ہیں۔ اب اپنے اصول کے مطابق، اپنے گھر کے اصول کے مطابق جو ہے یہ پھنس گیا۔ اب میں بتاؤں کہ کلیات امدادیہ میں یہ لفظ جو ہے کہ اللہ ہو جاتا ہے، یہ لفظ ہے رضی عثمانی دیوبندی کا، یہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا نہیں ہے، بلکہ یہ حاشیہ لکھا ہے، اور حاشیہ میں یہ اضافہ کیا ہے، وہاں مذکور ہے، مذکور کے بعد لکھا ہے یعنی اللہ ہو جاتا ہے۔ تو یعنی اور اللہ کا لفظ رضی عثمانی جو دیوبندی ہے ان کا ہے، تو علی اصغر کے فتوے سے ان کی جہالت حماقت کے بنا پر، ان کے لا علمی کے بنا پر اب یہ فتویٰ لگا ہے منور صاحب 2 منٹ اور ان کے سارے دیوبندیوں پر۔ ہاں بولو۔ 2 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ان کی اردو دانی دیکھ لیں، اردو دانی انہوں نے کہا پہلی بات کہ مذکور ہے، مذکور، یہ مذکور نہیں ہے، یہ اردو نہیں پڑھنے آتی اسے، اور بیچارے بن گئے مناظر۔ دوسری بات کہہ رہا ہے کہ ہمارا بھائی نے اضافہ کیا ہے۔ تمہارا کون بھائی نے اضافہ کیا ہے؟ منور نقشبندی صاحب، جب آپ کا ہی بھائی ہے تو آپ ہی ذمہ دار ہے نا۔ چلو آپ نے کہا ناقل وہ ذمہ دار نہیں ہوتا، جب ناقل ذمہ دار نہیں ہوتا جو اوپر تحریر کیا ہے، چلو اس کا پوچھ نہیں رہا ہوں۔ اب جب یہ عبارت پیش کی ہے تمہارا اعتراض تو ہے نا، اعتراض تو ہے تبھی پیش کیا نا۔ اب وہ ناقل کی طرف بھی نہیں آ رہے ہو، جان چھڑا رہے ہو، اور عبارت کی طرف بھی نہیں آ رہے ہو، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے ہو میں نے بھیج دیا اس پر میں بات نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کہہ رہے ہو۔ تو کوئی تو ایک بات تسلیم کرو نا۔ اضافہ کر دی، اضافہ کون؟ میں نے کیا، دیوبندی نے کیا، تمہارا آدمی کیا ہے نا۔ تم بھیجو، ذمہ دار کون بنے گا؟ تم بنو، کون بنے گا؟ میں اپنی گھر سے عبارت پیش کروں، کسی کی پیش کروں، جو کوئی تحریر ہوگا اگر ہمارے گھر کی ہے تو میں ذمہ دار میں ہوں گا نا۔ کسی نے کیا انجان آدمی کا نام پیش کرو، میرا بھائی نہیں، تمہارا بھائی کا نام کیا ہے؟ بھائی کا نام بھی بتانے کا، ٹھیک ہے۔ اور تم یہ بات کہو کہ بات تمہارا یہ سوال کرنا تمہاری غلطی تھی، غلط فہمی تھی، غلطی سے تم نے بھیج دیا ہے، تم کہو اس میں کوئی میرا اعتراض نہیں ہے، اور اگر اعتراض ہے صاف طور پر اعتراض کرو کہ اس میں جو لکھا ہے مذکور خود اللہ بن جائے، ہے نا۔ تو اس کا تمہارا کیا اعتراض ہے؟ اعتراض بالکل نہیں ہے، کوئی اعتراض ہے صاف طور پر کرو تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ منور صاحب کا اعتراض بالکل نہیں ہے، یا پھر کہو ایسی کوئی بات مت کرو، لوگ سمجھ نہیں پا رہے تمہاری بات سے کہ تم اعتراض ہے کیا نہیں ہے۔ ارے حکم صاحب ٹائم ہوا کہ ہاں ہو گیا کچھ کا وقت۔ سامعین محترم، آپ ان کی بخلاہٹ کو تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ سامعین محترم، میں نے ان کے گھر کے کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ جواب حاضر ہے، ان کے گھر کی کتاب ہے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ میرے بھائی نے نہیں، ان کے رضی عثمانی دیوبندی نے اضافہ کیا ہے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت پر، جس عبارت پر اس نے حکم شرک لگایا ہے اور خدا ماننے کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ لفظ اضافی کس کا ہے؟ ان کے رضی عثمانی مولوی کا۔ سامعین محترم، تو اب ان کا فتویٰ جا کے کس پر لگتا ہے؟ ان کا فتویٰ جا کے لگتا ہے رضی عثمانی پر، تو لہذا وہ مشرک ہوا، اور اس کے بعد جو ہے یہ اظہر علی بھی مشرک ہو گیا۔ تو سامعین محترم، اب شرک کے زد میں یہ پھنسا ہوا ہے، اور میں ابھی سفر میں ہوں سامعین محترم، اور ٹرین بھی میری آ گئی ہے، تو میں نے جو ہے بالکل یہ وضاحت کر دی ہے کہ یہاں پہ فتویٰ کس پر لگتا ہے؟ یہ جو رضی عثمانی ہے دیوبندی، انہوں نے اضافہ کیا ہے کہ یعنی اللہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کے عقیدے کے حساب سے، ان کے مولوی کے عقیدے کے حساب سے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے دیوبندیوں کے اللہ ہیں، تو اب یہ تو اس میں پھنسا کون؟ کہ علی اصغر پھنسا ہے، اور ان کے رضی عثمانی پھنسے ہیں۔ اب یہ الٹا ہم پر الزام لگا رہا ہے، تو یہ ہماری کتاب نہیں ہے، اور جواب حاضر ہے۔ وہ جو کتاب ہے اس میں وہ اصول ہے کہ ناقل اگر پیش کر دے کسی کا حوالہ تو بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ تو ہائیڈنگ میں جو ٹائٹل ہے نا، وہ کتاب کی نقل کردہ عبارت ہے، لہٰذا ہم بھی فارغ
اور وہ بھی فارغ ہے جو ہمارا بھائی ٹائٹل بنایا ہے. سامعین محترم میں سفر میں ہوں, گاڑی آ گئی ہے. بھاگنا مت, بھاگنا مت. میری آواز سے آپ لوگ کو اندازہ لگا گاڑی کی آواز کب سے آ رہی ہے؟ تم گاڑی میں بیٹھے ہو, گاڑی کی آواز کب سے آ رہی ہے؟ جب سے فون لگایا ہو. قسم خدا کی تمہاری گاڑی کی آواز سنو میں نے, جب سے تم نے فون لگایا تب سے گاڑی کی آواز آ رہی ہے. جھوٹ مت بولو, تمہارا ہو گیا ٹائم, اب تم خاموش رہو. ارے چلا گیا خاموش رہو اس کو. تم نے کہا کہ اس عبارت سے یہاں پہ لکھا ہے کلیات امدادیہ کے اندر کہ مذکور خود خدا بن جائے تو یہ رضی عثمانی مشرک ہو گیا. خاموش رہو. کہا نا اس نے, ماجد بھائی کہا نا اس نے. ہاں, تو میرے پاس سوال اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 81 ہے, اس میں لکھا ہے من تو شدم تو من شدی, من تو شدم تو جا شدی. کیا یہ کس نے لکھا ہے؟ ظفر الدین بہاری نے لکھی ہے. ظفر الدین بہاری کے مجدد خاص آدمی ہے, خاص آدمی ہے. تو سامعین کیا لکھا اس نے؟ اے مرشد تجھ میں فنا ہو کر میں تو ہوا, تو میں ہوا, میں جسم بنا تو روح ہوا, تاکہ کوئی شخص اس کے بعد یہ نہ کہے کہ میں اور ہوں تو اور ہے. یعنی دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلے کہ اس کا مجدد خدا ہے یا احمد رضا ہے. یعنی دیکھنے والا سمجھے کہ مجدد خدا ہے اور خدا ہی مجدد ہے, استغفر اللہ معاذ اللہ. تو پھر اگر رضی عثمانی صاحب اس کو بڑی اضافہ کرنے کی وجہ سے وہی جملہ لکھنے سے مشرک ہو گئے, تو تمہارا مجدد تمہارا ظفر الدین بہاری اور تم مشرک کیوں نہ ہوگے؟ نقش بندی صاحب کہاں جاؤ گے؟ یہ فتویٰ اپنے مجدد کو تم نے مجدد پر لگایا ہے, مشرک بنا دیا ہے. وہ لکھ رہا ہے خود, کیا لکھ رہا ہے؟ میں تو ہوا, یعنی آپ کے اعلیٰ حضرت خدا بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت بن گئے, نعوذ باللہ من ذالک. وہ جسم ہو گئے اور اس کی روح کو نا اللہ تبارک و تعالیٰ بن گئے. حالانکہ اس کا مجدد نے لکھا ہے اللہ زندہ ہے لیکن اللہ کی روح نہیں ہے, اللہ کی روح نہیں ہے, الملفوظ میں بات موجود ہے. ٹھیک ہے, اور لکھا کہ تاکہ کوئی شخص اس کی بات یہ نہ کہے اس کے مجدد دیکھ کر کے کہ وہ احمد رضا ہے, بلکہ یہ کہے کہ وہ خدا ہے, استغفر اللہ معاذ اللہ. اب خدا بنا دیا نا. یا تو منور نقشبندی صاحب اپنے مجدد کو مشرک کہو اگر دیانت داری ہے, انصاف پرست ہو, اگر تمہارے اندر عقل ہے اور پھر تم یہ عدل سے بات کرنا چاہتے ہو, تو جو تم نے حکم لگایا مفتی رضی صاحب پر تو اپنے مجدد پر لگا دو, ظفر الدین بہاری پہ لگاؤ, خود پر لگاؤ. تو تمہارا جب مجدد مشرک ہو گیا تمہارا دھرم کہاں پہنچا؟ مشرک والا دھرم ہے. اس کے مناظر جنگ میں لکھا ہے جسے تم رضا خانی بریلوی کہتے ہو, وہ احمد رضا کی وجہ سے قائم ہے. یعنی بریلوی مسلک احمد نے بنایا ہے, پھر احمد رضا بنایا ہے, وہ جب وہ خود مشرک ہے اس کا دھرم کیا ہوگا؟ منور نقشبندی صاحب آپ نے مشرک ہونے فتویٰ لگایا ہے, پرسنل میں بھیج دیا ہے کہ سوانی اعلیٰ حضرت جواب دے کے جانا, اپنے مجدد کے گردن سے شرک کا توق اتار کر جانا, بوجھ اتار کر جانا, کہیں ایسا نہ ہو وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اپنے مجدد کا شرک کر رہے ہیں, جو اللہ کا شرک کرے گا تو مشرک ہوگا, اس کے لیے اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. جنتی مت کہنا اسے, عاشق رسول مت کہنا اسے مجدد مت کہنا, مسلمان مت کہنا. قرآن اسے جہنمی کہہ رہا ہے. ہم نے مشرک خود ثابت کیا. جواب بھاگ گیا کیا؟ بھاگ گیا؟ ہاں وہ جبھی بھاگ گیا تھا نا. استغفر اللہ معاذ اللہ. کتنا بڑا فتویٰ لگا دیا اس نے, کیا کارنامہ انجام دیا ہے اس نے. ارے واہ, ایسا تو کسی نے نہیں کیا. میں نے گزشتہ خلاصہ تھا اس عبارت پر کلیات امدادیہ پر, یعنی انہوں نے نیچے خلاصہ کیا ہے, حضرت نے نیچے خلاصہ کیا ہے. اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے خدا ہی کے کان سے خدا اس کے کان سے دیکھتا ہے, خدا اس کے آنکھ سے دیکھتا ہے, اس کے کان سے سنتا ہے, اور یہ اصل ہے. آدمی بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ اس کے کان سے سنتا ہے, وہ اس کے کان سے سنتا ہے, بلکہ وہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے, پیر بن جاتا ہے, کان بن جاتا ہے, آنکھ بن جاتا ہے. یعنی جو دیکھتا ہے اللہ کے لیے دیکھتا ہے, جو سنتا ہے اللہ کے لیے سنتا ہے, جہاں چلتا ہے اللہ کے لیے چلتا ہے, پکڑتا ہے اللہ کے لیے پکڑتا ہے, بولتا ہے اللہ کے لیے بولتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا بن جائے. حضرت
اپنی طرف سے ہی بول، لیکن اس سے مطلب اس نے مراد یہ لیا ہے کہ وہ خدا بن گیا، مطلب مشرک ہو گیا، مشرک ہو. جب اگر وہی عبارت سے اگر کوئی مشرک بن جائے تمہارا مذہب کیسے بچے گا؟ تو اس پر کیوں نہیں ہوگا؟ جواب دینا چاہیے. حالانکہ وہ ٹرین میں بیٹھا ہے، بول رہا ہے میں سفر کر رہا ہوں نا، یہ بول رہا ہے کہ ٹرین آ گئی. کتنے بڑا جو کذاب ہے، مکار ہے، خود کون کر رہا ہے حرام خور، کتنا ذلیل ہوتا ہے. ہاں چلو ٹھیک ہے، السلام علیکم. یہ جو حاجی امداد اللہ مہاجر نقل کے مشرک کہا اس نے، میں نے اس سے پہلے دیا تھا انعام اللہ فی عقائد حاجی امداد اللہ کتاب کا نام ہے، اور اس کا یہ مصنف ہے مفتی محمد فیض احمد اویسی ہے. اور نیچے نے اہتمام لکھا ہے حضرت علامہ سید حمزہ علی قادری رضوی لکھا ہے. ٹھیک ہے، اس کے صفحہ نمبر 4 پر لکھا ہے کہ اما بعد فقیر ویسی غفر اللہ، اس مخلص کلمہ گو آگے لکھتا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ دونوں گروہوں کے سربراہ متفق ہیں. متفق فضلائے دیوبند کے مرکزی پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور موصوف کو اہل سنت بھی اپنا مقتدر بزرگ تسلیم کرتے ہیں. نے لکھا ہے. اور آگے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 27 پہ لکھتا ہے کہ یہی فیصلہ موجودہ دیوبندیوں سے منظور کروائیں، اگر وہ مان جائے، یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر فیصلہ مان جائے تو انشاءاللہ دیوبندی بریلوی جھگڑا ختم ہو جائے گا. اگر وہ نہ مانے تو سمجھ لے کہ یہی ہے فساد کی جڑ. اب امداد اللہ مہاجر مطلب جو نہیں مانے گا وہ فساد کا جڑ ہے، یہ تو مشرک بنا دیا. اور فیض احمد اویسی کی دوسری کتاب ہے علم المناظر، اس میں لکھتا ہے حاجی امداد اللہ فضلائے دیوبند کے مرشد علماء بریلوی کے مسلم بزرگ ہیں. بولو بڑا کارنامہ انجام دیا اس نے. اور وہی حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 86 میں لکھ رہے ہیں اہل اللہ کی صحبت و خدمت اختیار کریں، خصوصاً عزیزی جناب مولوی رشید احمد صاحب کے وجود بابرکت کو ہندوستان میں غنیمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ سمجھ کر ان سے فیوز و برکات حاصل کریں کہ مولوی صاحب یعنی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ موصوف جامع کمالات ظاہری اور باطنی کے ہیں، اور ان کی تحقیقات محض للہیت کی راہ سے ہیں، ہرگز اس میں شائبہ نفسانیت نہیں. یہ وصیت تو مولوی صاحب کے مخالفین اور جو موافقین اور معتقدین ہیں اس کو چاہیے کہ مولوی صاحب کی مجلس میں ایسے قصوں کا تذکرہ نہ کیا کریں. للہیت کی بنیاد پر ان کی تحقیق ہوتی ہے، نفسانیت نہیں ہے. سے کہہ رہے ہیں منور نجمندی سے کہہ رہے ہیں جو مخالف ہے ان کی. چلو ٹھیک ہے. ہاں چلو ٹھیک ہے، السلام علیکم.